बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इमाम खुमैनी और इस्लामी बेदारी। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 23वीं बरसी आज ईरान समेत पूरी दुनिया में मनाई गई। दारुल हुकूमत तेहरान में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और ईरान के शहरों और करियों से लाखों आशिकाने इमाम खुमैनी आपके मज़ार अक़दस पर जमा हुए। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों किलोमीटर का फासला पैदल तय करके तेहरान पहुंची है, जबकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने अपने अजीम रहबर से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए सैकड़ों मील का सफ़र साइकिलों से तय करके खुद को तेहरान पहुंचाया है। गैर मुल्की मेहमानों में भी दुनिया के तकरीबन बेशतर ममालिक से लोग तेहरान पहुंचे हैं, जिनकी तादाद 700 से ज़ायद बताई गई है। बरसी के इज्तिमा से कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने खिताब करते हुए फरमाया है कि 33 साल के दौरान ईरानी अवाम ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की और सियासी, फ़ौजी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पाकर इस्लामी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए की जाने वाली आलमी साम्राज्य की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। कायदे इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि आज मिल्लत ईरान इस्लामी इनकलाब के इब्तदाई बरसों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और ये सब कुछ हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने का नतीजा है। कायदे इनकलाब ने कहा कि मिल्लत ईरान ने इस्लामी इनकलाब के बानी की तालीमात पर अमल करते हुए कौमी सरबुलंदी की चोटियों तक रसाई हासिल की और आज एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता ईरान की शक्ल में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का वर्सा दुनिया वालों के सामने मौजूद है। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को आलम इस्लाम में पैदा होने वाली इस्लामी तहरीकों और इस्लामी बेदारी का बानी करार दिया और फरमाया कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का सबसे अहम पहलू यह है कि आपने मिल्लत ईरान को ऐसा कौमी वक़ार अता किया जिसके भरोसे पर मिल्लत ईरान ने तरक्की और पेशरफ्त के रास्ते में हायल तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए मुश्किलात पर गलबा हासिल किया, जो दुनिया की तमाम दीगर अक़वाम के लिए हौसला अफजा है। तो आइए चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर इनायतुल्लाह अंदराबी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अंदराबी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदराबी साहब, आज पूरी दुनिया में हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 23वीं बरसी नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। तेहरान में आपके मज़ार अक़दस पर लाखों अक़ीदतमंदों का इज्तिमा देखा गया। 23 साल गुजर जाने के बाद भी आपके अक़ीदतमंदों की तादाद न सिर्फ ये कि कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। इसका सबब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब ये है, मुख्तसर जवाब ये है कि हर खरी चीज़, हर वो चीज़ जिसमें कोई नकलीपन न हो, जो खरा हो जी, वो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा उसकी अहमियत लोगों की समझ में आती है। जो नकली चीज़ होती है वो अपनी चमक से आर्जी तौर पर कुछ लोगों को तो मुतासिर करती है, लेकिन जूं लोग देखते हैं, जूं लोग आगे बढ़ते हैं, उसका खोखलापन वाज़ा हो जाता है
اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ اتنا کھرا تھا، اتنا جینون ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے رہیں گے، اور روز بروز اس کی حقانیت یعنی لوگ اس پر روز بروز اس کو سمجھیں گے کہ اس کی حقانیت کیا ہے، اس میں میسیج کیا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب تھا. تو میری گزارش اس آج کے دن کے تعلق سے یہ ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے ہمیں اصل میں اس شخصیت کا ایک پورا احاطہ کرنا چاہیے. میں آپ کو یعنی یہ کوئی براہ راست کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم بات کرتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کو اسد اللہ غالب اور اس طرح کی ان کی شجاعت کے کارنامے ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ نعوذ باللہ جیسے وہ بس ایک پہلوان تھے، ایک بہت ہی جنگجو اور لڑاکو تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی غیر معمولی علمی، روحانی اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے، اور بہادری اس کا بس ایک پہلو تھا. تو اسی طرح امام خمینی جو ہے وہ دیکھیے نا، وہ چاہے آپ اوورال انسانی تاریخ لیں یا آپ اسلامی تاریخ لیں، مسلمانوں کی تاریخ لیں، تو وہ ایک منفرد چیز ریپرزنٹ کرتے ہیں. وہ یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں کہ بہت ہی صدیوں کے بعد، سال ہر سال کے بعد یہ ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بہت جڑا ہوا، عبادات میں، ریاضت میں، اور ہر طرح سے بالکل ولی اللہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، بہت ہی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک طرف، اور دوسری طرف عوام کے ساتھ جڑا ہوا، دوسری طرف حق و انصاف کے موقف کے ساتھ جڑا ہوا، ظالموں کے سامنے نبرد آزما. تو یہ کمبینیشن جو ہے یہ تو سال ہر سال کے بعد، صدیوں کے بعد پیدا ہوئی اسلامی دنیا میں. تو امام خمینی اس مرکب کا نام ہے. امام خمینی کا کارنامہ اصل میں یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ابھی گفتگو جب فردر چلے گی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی آپ نے جو موضوع رکھا ہے یہ اسلامی بیداری کے تعلق سے، تو میں جب اس امام خمینی کی تحریک کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے ایک بہت ہی اچھی پروگریس، ایک بہت ہی اچھی پیش قدمی دکھائی دے رہی ہے دونوں لحاظ سے. ایک لحاظ سے جس کو آپ منفی پہلو کہہ سکتے ہیں، منفی پہلو تو یہ تھا کہ آپ نے ظلم اور استکبار کے خلاف آواز اٹھائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم اور استکبار کی قوتیں روز بروز زوال پذیر ہیں. اور مثبت پہلو یہ ہے کہ یعنی مثبت اس میسیج کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے عوام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر آپ نے یہ پیغام دیا کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کریں. آپ کا امام خمینی مرحوم کا بہت زیادہ وہ اس کو استعمال کرتے تھے اپنی تقاریر اور اپنے ارشادات میں. وہ فرماتے تھے کہ اسلام ناب محمدی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن کا اسلام، وہ اسلام جو انہوں نے لایا تھا. تو آپ نے یہ چاہا کہ مسلمان اس کی طرف رجوع کریں اور مسلمان اپنے اندر بیداری پیدا کریں. تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں مصر میں، باقی جگہوں پہ روز بروز اسلامی بیداری جڑ پکڑتی جا رہی ہے اور اسلامی بیداری پھیل رہی ہے. تو یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، ظلم و استکبار زوال پذیر ہے اور اسلامی بیداری عروج پر ہے. تو یہ امام خمینی کی تحریک کی پیش قدمی نہیں تو اور کیا ہے. تو میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں مزید کہوں گا، دوسرے مہمان بھی ہوں گے آپ کے ساتھ. تو یہ مجھے کچھ ابتدائی گزارشات کر دی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اندرابی صاحب. اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آج حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 23ویں برسی منائی گئی. اس موقع پر تہران میں آپ کے مزار پر برسی کے اجتماع سے خطاب میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے
ایرانی قوم کی ترقیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قوم کی مزاحمت، اس قوم کی استقامت، پائیداری اور ترقی جس کا آج دشمن کو بھی اعتراف ہے، یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر چلنے اور اس پر باقی رہنے کا نتیجہ ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں پوری طرح سے متفق ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایران سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، زراعت میں، انڈسٹری میں، ہر چیز میں دنیا کے ممتاز ترین ملکوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور غالباً یہ ہی وجہ ہے کہ ایران کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر ایران کا مارکیٹ مغربی مصنوعات کے لیے کھلا ہوتا، اگر ایران کے پیسے مغربی ملکوں کے بینکوں میں جمع ہوتے، اگر ایران کو اسی طرح سے استحصال کرنے کا موقع دیا جاتا جو کہ شاہ کے زمانے میں اور آج بھی بعض ملکوں میں ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہوتا، تو کوئی ملک یعنی مغربی ملک ایران کا مخالف نہ ہوتا۔ اور یہ جو بنیاد رکھی ہے یقیناً یہ امام خمینی نے ہی رکھی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایران میں بہترین ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو رہی ہے، بہترین سائنس کی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں میں نے پڑھا ہے، یہ چیزیں مغرب کے خصوصاً امریکہ کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس کا اعتراف کر رہی ہیں۔ آج وہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کی شریف یونیورسٹی اس سے اچھی تعلیم کہیں پہ الیکٹریکل سائنس کی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مستقل ایران نئے نئے اسلحے بنا رہا ہے، جو کہ اسلحے بہت سے ممالک ایران کے علاوہ یعنی تھرڈ ورلڈ کے اندر ہے، کوئی نہیں بنا پا رہا ہے، ہندوستان تک بھی نہیں بنا پا رہا ہے، آبدوزیں بنا پا رہا ہے، ٹینک بنا رہا ہے، مختلف چیزیں بنا رہا ہے، راکٹ بنا رہا ہے، یہ سب اپنی کوششوں سے بنا رہا ہے، جبکہ ساری دنیا اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے۔ یہ وہ بنیاد تھی جو کہ حضرت امام خمینی نے رکھی، اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود بھی ایران اپنا سر اونچا کیے ہوئے بین الاقوامی محفل میں کھڑا ہوا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہہ سکے، حالانکہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں انقلاب کو ناکام کرنے کی، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اندرابی صاحب، جناب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب اور آپ کی تحریک، اس پہ دیکھا جائے تو جہاں اس تحریک کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس تحریک کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ شدت آئی ہے، کمزور، مستضعف اور مسلم اقوام کی جانب سے پوری شدت کے ساتھ اس تحریک کی حمایت کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف جن طاقتوں نے شروع دن سے، ابتدائی ایام سے ہی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی مخالفت کی تھی، ان کی مخالفت بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، بلکہ شدید تر ہوئی ہے۔ اس کا تجزیہ آپ کس طرح کریں گے؟ جی یہ بالکل قدرتی ایک امر ہے، یعنی ہر موقع میں صف آرائی ہوتی ہے، اور صف آرائی کے بعد ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی موقع میں صف آرائی نہ ہو تو اس موقع کی ڈائریکشن ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ جس موقع کی ڈائریکشن بہت واضح ہو اس میں ڈیفینیٹلی صف آرائی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جینون موقع کو دیکھیں، آپ انبیائی تحریکوں کو دیکھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، وہاں پہ صف آرائی بالکل ہوئی ہے۔ تو میں ذرا آپ کے مہمان بھی ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب جو ہیں ان کی بات سے بھی میں ذرا جوڑ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی کے لیے ایران جو ہے، ایران کی ریاست بجائے خود، ایران کی ریاست ایک انڈائریکٹ ایک چیز ہے۔ جی انڈائریکٹ اس لیے ہے کہ امام خمینی انقلابی اسلامی کے لیڈر تھے، اور اس وقت رہبر معظم آیت اللہ خامنئی صاحب بھی انقلابی اسلامی کے لیڈر ہیں۔ جی انقلابی اسلامی ایران سے شروع تو ہوا لیکن ختم نہیں ہوا۔ جی انقلابی اسلامی کی تحریک ابھی جاری ہے، اور امام خمینی کی روح تو اس میں روح رواں ہے، اور ابھی رہبر معظم اس کے رہبر ہیں۔ اب یہ ہے کہ
ईरान जितना मुस्तहकम होगा, जितना स्टेबल होगा, उतना उस तहरीक को सबात मिलेगा। और यही वेस्ट की परेशानी है। उनकी परेशानी यही है कि ईरान महज ईरान का वजूद और ईरान का इस्तेहकाम और रोज बरोज इसका मजबूत होना, उनका वो समझते हैं कि इसका इनडायरेक्ट फॉल आउट क्या है, ये असल में इस्लामी इनकलाबी तहरीक को मजबूत करता है। जी। तो मेरी ये गुजारिश है कि इमाम खुमैनी की शख्सियत को हमें डायरेक्ट उनका ताल्लुक इस्लामी इनकलाबी तहरीक से है। आपने, मुझे याद है, एक रोज आपने फरमाया जब इराक के साथ जंग थी ईरान की, जब इराक ने मुसल्लत की थी जंग, तो इमाम खुमैनी ने फरमाया कि अगर 10 ईरान भी खत्म हों, जी जी, अहम यह है कि इस्लाम की फतह हो, यानी इस्लाम कामयाब हो। जी। तो मैं आपके आप जो फरमा रहे थे सफाराई की बात, तो अगर आप इमाम खुमैनी का वसीयतनामा भी देखें तो उन्होंने उसमें इसकी तरफ इशारा किया था जी कि इंतहा पसंद गुरूह, इंतहा पसंद एलिमेंट्स इस उम्मत में जो है, जिनकी बराह रास्त आल सऊद के तरफ से पुष्ट पनाही है, वो उनने उसमें फरमाया कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं इस्लामी इनकलाब के खिलाफ। और आपने जब वसीयत लिखी तो आपका ये कहना सही है कि उसके बाद उसमें ज्यादा शिद्दत आई है। आले सऊद के पैसे दुनिया भर में इस वक्त काम कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ, कहीं शियत के खिलाफ, कहीं कुछ, लेकिन उसका हदफ इस्लामी इनकलाब और ईरान की रियासत और इस्लामी इनकलाब है, उसका हदफ वही है। तो उसमें शिद्दत आएगी, लेकिन ये भी आप सोचें कि उसमें कोई कामयाबी तो नहीं आ रही है। शिद्दत आ रही है लेकिन वो कहीं कामयाब नहीं हो रहा है। जी। उन्होंने इराक में सरपाऊ मारे, इराक में कितनी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, लेकिन बहरहाल एक हुकूमत जम गई इराक में। तो इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़किया निगार आगा मसूद हुसैन साहब से। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आगा साहब, आज हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी मनाई जा रही है। आपकी नज़र में हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की आफाकियत और आपकी बेपनाह मकबूलियत का राज क्या है? पहली बात तो ये कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जो मुकाम है वो दुनिया के 4 बड़े जो इनकलाब आए हैं दुनिया की तहजीब में, उसमें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जो इनकलाब है वो ज्यादा मजबूत था, ज्यादा मुस्तहकम था और ज्यादा खतरात से पुर था। यानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस शख्सियत के खिलाफ और जिस शहनशाहियत के खिलाफ उन्होंने जो जंग की और जद्दोजहद की, वो अमरीकी हुकूमत की पुष्टपनाही पर तकरीबन नहीं तो 50-60 साल से वो काबिज था। और उसको खत्म करना, उसको मादूम करना, उसको हटाना, मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानी ताकत का कोई मुजाहरा नहीं था। और यकीनी तौर पर मुझ जैसा एक इंतहाई कमजोर आदमी, मैं ये समझता हूँ कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह की हिमायत हासिल थी। वरना हमने उस वक्त भी ईरान को देखा था कि जब शहनशाह अपने आप को शहनशाह कहते थे, और हमने बाद में उस ईरान को भी देखा कि जब इनकलाब आया और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में एक नई तहजीब व तमद्दुन में जिसके पूरे हर चप्पे चप्पे पे इस्लाम का साया था, वो भी हमने देखा। तो मैं बहैसियत एक मामूली से कलमकार की हैसियत से मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह की हिमायत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके चाहने वालों को, उनके मानने वालों को और उनके फॉलोअर्स को ना होती तो बहुत मुश्किल था वहाँ इनकलाब बर्पा करना। लेकिन आपने देखा कि तमाम संगीनों के साए में वो इनकलाब जो था वो कामयाब हुआ। लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, हमने वो फिल्में भी देखी हैं, हमने उसका मुजाहरा भी देखा है। पाकिस्तान में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात को सबसे पहले मैंने ही पाकिस्तान के अंदर रूशनास कराया, अलावा उन उलमाए कराम के जो पहले ही से उनसे वाबस्ता थे या उनके करीब थे, नजफ शरीफ में या बाद में ईरान के अंदर। लेकिन बहैसियत एक सहाफी के मैंने उसमें अपना एक थोड़ा सा मामूली सा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक आलमगीर शख्सियत है, लोग इसको तस्लीम करें या ना करें, वेस्ट उनसे पहली शख्सियत है मैं समझता हूँ कि जिससे वेस्ट जो है वो जदीद अहद की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे सरकार दो आलम की ज़ात गिरामी की वजह से
ان کے اسلامی انقلاب کی وجہ سے اور مدینہ میں جو پہلی اسلامی ریاست ہماری وجود میں آئی اس کی وجہ سے بھی اس وقت جو کرسچن اور یہودی تھے وہ خائف تھے. لیکن اس جدید عہد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے سرکار دو عالم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو اسلامی انقلاب برپا کیا, اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا انقلاب تھا. اور آج ویسٹ جو لرزہ بندام ہے, جو ایک خوف میں مبتلا ہے, وہ اسلام کی آفاقی سچائی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ انقلاب پر ان کی جو دسترس تھی, انقلاب پہ جو ان کی نگاہیں تھی, اور انقلاب کے ذریعے جو انہوں نے پورے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک نئی تہذیب سے جدید عہد میں اسلام کی اثروں و اقدار کو جو زندہ کیا, وہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹ جو ہے نا, ہر روز آپ دیکھ لیجئے کسی نہ کسی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ایران جو ہے دنیا میں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, غربت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ مسئلہ ویسٹ کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ایران ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران جو ہے ایک منبع ہے پورے اسلامی انقلاب کا, ایک مرکز ہے, اور اس مرکزیت کو یہ ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج اسلامی دنیا جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے ہی پس منظر میں تقسیم ہو گئی ہے, اور یہ تقسیم جو ہے ہر چند کے بہت عارضی ہے, اور وہ لوگ تاریخ کے دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. جو اسلامی انقلاب جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے برپا کیا تھا, اس کے خلاف جو اسلامی قوتیں, جن کو میں اسلامی قوتیں انورٹڈ کاما میں کہنا چاہتا ہوں, وہ دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری, وہ تاریخ کے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ وہ آج استعمار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور استعمار کی زبان استعمال کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور وہ ایران کے خلاف جو سینکشنز ہیں ان کو مضبوط کرنے میں مطلب ظاہر میں اور باطن میں بھی کوشش کرتے ہوئے ویسٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بحیثیت قلم کار کے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عارضی چیز ہے. اور اب دیکھیے گا کہ جس طریقے سے عرب اسپرنگ کے ذریعے چیزیں میں تبدیلی آ رہی ہے اور بہت ظاہر تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, تو یہ وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بہت جلدی وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں, اور اتنی ان کے اندر خوف ہے کہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ رات ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتے. تو یہ کہنا کہ یہ جو ویسٹ کا جو پورا غصہ ہے, ان کا غم ہے, وہ جو ایران پہ گزر رہا ہے, وہ ایران کی مادی قوت سے نہیں ڈر رہے ہیں, وہ ایران کی روحانی قوت سے ڈر رہے ہیں, ایران کے وہ انقلابی وہ آفاقی سچائی سے ڈر رہے ہیں کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں آیا, اور آج خامنائی صاحب کی جو روحانی قوت ہے اور جن کا جو استدلال ہے, جن کو تاریخ پر جن کی نگاہ ہے, اور وہ جو سماج پر ایک پوری غور و فکر کے ساتھ جب وہ گفتگو کرتے ہیں. میں نے بھی حال ہی میں جب میں ایران میں تھا تو میں ان کی گفتگو سنی ہے, کیا مدلل گفتگو ہے, کیا روحانی قوت سے بھرپور گفتگو میں نے سنی. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ تاریخ کے بہت بڑے لوگ ہیں, اور جو تاریخ کے اس طرف ہیں یہ بونے ہیں, اور یہ بونے جو ہیں یہ مغرب کے رحم و کرم پہ زندہ ہیں, مغرب کی قوت کے سارے زندہ ہیں. لیکن یہ قوت پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ بہت عارضی قوت ہے, اور فتح ان لوگوں کی ہوگی کہ جنہوں نے امام خمینی کا ساتھ اس وقت بھی دیا, اور وہ بیچارے راہ خدا میں جو ہے شہید ہوئے, اور پھر وہ لوگ کے جو آج خامنائی رحمۃ اللہ خامنائی صاحب کے ساتھ جو ہے شامل ہیں, اور ان کی سربراہی میں جو ہے وہ اپنے پورے فکر کو اپنے ایک نئی روشنی سے, جو روشنی تسلسل کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ کے ذریعے مل رہی ہے, وہ اس کو اور زیادہ تیز کر رہے ہیں. اور پھر دوبارہ میں آپ کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ کی جو مادی قوت ہے وہ ان کو خوفزدہ کر دے گی, ان کو ڈرا دے گی یا ایران پہ قبضہ کر لے گی, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے. 8 سال صدام حسین نے ویسٹ کے کہنے پہ, سعودی عرب کے کہنے پہ, اور جتنی عرب ممالک تھے جو عرب زیادہ ہیں مسلمان کم ہیں, انہوں نے پوری کوشش کر لی ایران کو تباہ برباد کرنے کے لیے. لیکن کیسے کیسے بچوں نے قربانی دی, کیسے کیسے خواتین نے قربانی دی, یہ تاریخ کی ایسی سچائی ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور یہ تاریخ جو ہے خون سے لکھی گئی ہے, اور انسان کے خون سے لکھی ہوئی تاریخ ظلم کے خلاف ہمیشہ ایک آواز ہوگی, اور یہ آواز کبھی نہیں دبتی ہے, چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو, چاہے کسی کا واقعہ ہو. لیکن یہ جو خون سے تاریخ لکھی جاتی ہے وہ کبھی نہیں دبتی, اور اس کی روشنی آفاقی ہوتی ہے, ہر سو پھیلتی رہتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا مسعود حسین صاحب. ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب, پوری دنیا میں بیداری کی لہر آئی ہوئی ہے, خاص طور پر مشرق وسطی اور شمالی افریقہ اسلامی بیداری کی لپیٹ میں ہے. اس بیداری کا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب میں یہ کہنا چاہوں گا, اور پہلے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ
اگر بدنصیب صدام حسین نے ایران کے خلاف جنگ نہ کی ہوتی سن 1980 میں تو یہ انقلاب جو آج آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وقت آگے ہوتے. یعنی کچھ بدنصیبوں نے جو کہ اتفاق سے مسلمان تھے، یعنی نام کے مسلمان تھے، ان لوگوں نے مغرب کی شاہ میں اور دوسرے شاہ پرستوں کی شاہ میں وہ حرکت کی جس کی وجہ سے یہ انقلاب تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے حضور پاک کی تحریک کو بھی روکا گیا اور دوسرے انبیاء کی تحریک کو بھی روکا گیا. تو اسی طرح کی چیز حضرت امام خمینی کے انقلاب کے ساتھ بھی ہوئی کہ اس کا اثر جو کہ عالم اسلام میں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور یہ چیزیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، وہ روکنے کی کوشش کی اور شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کیا گیا اور جنگ چھیڑی گئی، اور یہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی تاکہ یہ اس انقلاب کا اثر باقی اور جگہوں پر نہ پہنچ پائے. اس کے باوجود بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو انقلاب آیا ہے، جو تبدیلی ترکی میں آئی ہے، جو تبدیلی ملیشیا میں آئی ہے، جو تبدیلی انڈونیشیا میں آئی ہے، جو تبدیلی پورے عالم عرب میں آئی ہے. دہلی سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. اندرابی صاحب، جناب یہی سوال میرا آپ سے. جی میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ اس میں امام خمینی کے پیغام میں اور ایران کے اسلامی انقلاب میں جو یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی ایک ڈیپتھ ہے، یعنی اس کا پیغام جو ہے اس کی کئی سطحیں ہیں، کئی تہیں ہیں. تو لیکن اس کا سارا جو سب سے زیادہ ابھرا ہوا پہلو جو ہے وہ پہلو تھا استقلال کا، خود مختاری کا. یعنی لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے معاملات کو لے لیں اور دوسروں کو اپنا استحصال نہ کرنے دیں. تو یہ ایک ابھرا ہوا پہلو تھا جو کہ بہت ہی اکراس چلا گیا، یعنی اقوام میں سرایت کر گیا، مسلم اور غیر مسلم اقوام میں یہ سرایت کر گیا کہ ہم اگر ایک قوم ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں دوسروں کا اعلی کار بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ابھرا ہوا پہلو تھا. اور یہ چونکہ یہ ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر عراق نے جنگ نہ تھوپی ہوتی تو یہ پیغام اس سے پہلے ہی سرایت کر گیا ہوتا، لیکن یہ دھیرے دھیرے اس کا یہ سرایت کر گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حماس کی جو موومنٹ ہے اور حزب اللہ کی جو موومنٹ ہے انہوں نے بھی اس میں خاصا کردار ادا کیا. اور پھر حکمران ٹولہ مصر کا، ٹونیزیا کا، وہ غلامی اختیار کرتے چلے گئے، اتنا یہ جذبہ شدت اختیار کرتا گیا. تو اس میں آپ بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو جذبہ کار فرما تھا اس جذبے کو اسلامی انقلاب کے ساتھ ہی جوڑا جا سکتا ہے. یعنی اقوام اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنے آپ کا استحصال نہ کرنے دیں. اور اس وقت جو ظالم اور جابر قوتیں ہیں اور مستکبرین جو ہیں، اور امریکہ جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہر کسی پہ اپنی دھوس جماتا ہے، تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں. تو یہ ایک انسپائریشن تھی جس نے ابھی اسلامی بیداری کی جو لہر چلی اس میں کام کیا. لیکن ابھی اس کی بہت سی تفصیلات جو ہے وہ طے ہونی ہے. یعنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک پروسیس چل نکلا ہے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس پروسیس میں مزید معنی پیدا ہوں گے. لیکن فی الحال جو ایک بہت ہی ابھرا ہوا پہلو تھا اس بنا پر ایک تحریک جو ہے وہ پیدا ہوئی. تو یہ اس کا ایک تعلق ہے. جی بہت بہت شکریہ. آغا مسعود حسین صاحب، آپ لائن پر ہیں جناب قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ اس وقت دنیا میں جو بیداری کی لہر آئی ہوئی ہے، خاص طور پر اسلامی دنیا میں جو اسلامی بیداری کی تحریک چل رہی ہے، اس کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ابھی حال ہی میں 3 مہینے پہلے جب ہم ایران میں تھے
اور ہمیں اس بات کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ ان کا ہم دیدار بھی کریں اور ان کی گفتگو سنیں. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. بات اصل یہ ہے کہ یہ سارے ممالک جو ہیں ہمارے دیکھے ہوئے ہیں بحیثیت اخبار نویس کے. ہم ان سارے ملکوں میں گئے ہیں اور یہ بیداری جو ہے یہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. دیکھیے امریکہ اسلحے کے ذریعے اپنی مادی قوت کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک ہے اس لحاظ سے کہ سب سے زیادہ اسلحے کی خریداری وہی کرتا ہے. امریکہ کی جو اکنامی ہے جو ڈوبتی ہوئی اکنامی ہے اس کو اسلحے کے ذریعے سعودی عرب پورا کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جتنے بھی شیخ دم ہیں جن کو کروشل اسٹیٹس کہتے تھے یہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل یعنی یہ ایک تاریخ کے بونے ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں اور یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انقلاب کا راستہ ہے, جو راستہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دیا اسلام کی راہ پہ چلنے کا, یہ ضرور ایک بہت ہی مشکل راستہ ہے. اس میں تکلیفیں بھی ہیں, مصائب بھی ہیں اور اس میں بڑے انسان کی قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب نمودار ہو رہی ہیں. مصر میں کیا ہو رہا ہے, تونسیہ میں کیا ہو گیا, لیبیا میں کیا ہو گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. خود جو ہے آل سعود جو ہیں وہ بالکل گھبرائے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ لہر جو ہے یہ کسی بھی وقت بھی ان کے محلوں کو اور ان کی عیاشیوں کو لپیٹ میں لے لے گی. تو یہ وہ بہت اچھی طرح پہچان گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی جنبش ہو رہی ہے اسلام کے نام سے یا کوئی تحریک جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے یا اس کا ایک رخ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اس کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کی واضح مثال آپ بحرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں, کس طریقے سے 5 بحری بیڑوں کو قوت دی ہے اپنے ہاتھ, اور وہاں پہ جو اہل تشیع ہیں حالانکہ انہیں وہاں تو آبادی ہی اہل تشیع کی ہے زیادہ تر, تو ان کو سنی اور شیعوں میں تقسیم کرنے کا یہ سارا جو طریقہ کار ہے یہ سونی انداز ہے, یہ سونی جو ہے نا یہ فکر کار فرما ہے تاکہ مسلمانوں کو شیعہ سنی کی بنیاد پر لڑا دیا جائے. حالانکہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ کا وہ بڑا مشہور جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. جب میں ایران گیا تھا انقلاب کے فوراً بعد تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شیعہ سنی انسانی جسم کے 2 بازو ہیں اور یہ 2 بازو جو ہیں وہ انسانی جسم کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں, طاقت عطا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے سر بلند رہ سکتا ہے. یہ ان کے بڑے آفاقی جملے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہیں. تو آج ان دونوں بھائی وہ جملہ جو اس سے پہلے سرکار دو عالم کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ صورتحال نہیں تھی, لیکن مولا علی نے پھر بعد میں اس جملے کو بار بار کہا کہ جو میرے دوست تھے تو یہ شیعہ اور ان کو کسی طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خارجی کون تھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور رہبر اسلامی امام خمینی صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور یہ ساری تحریک جو نظر آ رہی ہے, جو روشنی نظر آ رہی ہے, اور اس میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ اگر نہیں مخلص ہیں یہ لوگ مسلمانوں سے, میری مراد ان عربوں سے, تو وہ اسلحے کی جگہ جو ہے لوگوں کی غربت دور کریں, بیماری دور کریں. آپ دیکھیں کہ کس قسم کی غربتیں جو ہے نا, آپ مصر کو دیکھ لیجیے, آپ تونسیہ میں دیکھ لیجیے, ابھی انقلاب ہے کتنی غربت ہے لوگوں میں. پھر اس کے بعد آپ جارڈن چلے جائیے, آپ دیکھیے کہ وہاں کے گاؤں کی کیا صورتحال ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی حیات کو دوام بخشنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے مسائل حل کیے جائیں, اور مسائل اس وقت حل ہو سکتے ہیں کہ جبکہ کوئی ملک کا بادشاہ یا ملک کا کوئی لیڈر یا ملک کا کوئی حاکم جو ہے نا وہ اسلام کی روایت پہ چل کے عوام کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اس استحصال سے باز رہے کہ جو ہوئے ہیں اور جو اس وقت ہو رہے ہیں. تو امام خمینی رحمۃ اللہ جب انقلاب لے کر آئے تو اس سے پہلے کتنا بڑا استحصال تھا, ایران کے گاؤں کی صورتحال کیا تھی, ایران کے شہروں کی صورتحال کیا تھی, یہ اتنا بڑا استحصال تھا. اور مغربی استعمار باقاعدہ کر رہا تھا, وہ تو اس کے تیل جو ایران کے تیل کی جو دولت تھی, ایران کے جو مختلف اشیاء کی جو دولت تھی وہ تو ساری مغرب میں جا رہی تھی. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بیدار کیا, ان کو بتایا کہ جب تک کہ ہم اپنے وسائل کے خود مالک نہیں ہوں گے, جب تک کہ یہ ملکیت ہماری نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. نہ تو اسلام کی وہ روشنی جو ہمیں ملی ہے نہ وہ آ سکتی ہے, اور نہ ہی وہ عوام کی جو معاشی سدھار ہے وہ بھی پیدا نہیں ہو سکتی. چنانچہ وہ انقلاب آیا اور اتنی مشکل تھی وہ راستے. میں کہتا ہوں کہ میں پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوتی, اللہ کی قوت شامل نہیں ہوتی تو یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ جو اس وقت قوت شہنشاہ کے پاس تھی وہ تو امریکہ کی قوت تھی اور انہوں نے پوری قوت جھونک دی تھی لوگوں کو مارنے کے سلسلے میں. اگر آپ وہ فلمیں دیکھیں, ویڈیو دیکھیں جو آج مختلف جگہ دستیاب ہیں, مل سکتے ہیں, آپ حیرت زدہ جائیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے, وہ کون سی عورتیں تھیں, وہ کون سے بچے تھے
جو نکلے تھے، اور نکلنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ کی آواز پر انہوں نے ایک بہت بڑے شہنشاہ کا جو کہتا تھا کہ 2000 سال سے سائرس سے اپنا سلسلہ حزب النصر شامل کرتا تھا، الٹ دیا، اور الٹ کے لوگوں کو حیرت ہو گئی کہ یہ وہی ایران ہے کہ جو جس کے تصور نہیں کر سکتے تھے. ہی واز کالڈ ایز اے پولیس مین آف دی مڈل ایسٹ. وہ پولیس مین جو تھا وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا معدوم ہو گیا. یہ وہ قوت تھی، روحانی قوت تھی امام خمینی کے انقلاب کی. اور آج یہ انقلاب انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ تاریخ میں دیر ہو سکتی ہے، انسان کی سوچ میں دیر ہو سکتی ہے، انسان کے تصور میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جو تحریک شروع ہو چکی ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. عرب اسپرنگ اس کی ایک مثال ہے. اب یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تاریخ کے دھارے کو انسان سست تو کر سکتا ہے لیکن یہ کہ روک نہیں سکتا. اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ فتح ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کی اور ان کے فکر کی. اور یہ افکار جو ہے نا یہ ہمیشہ تازہ اور تابندہ رہیں گے، کیونکہ ان افکار کی پورا سلسلہ جو ہے کربلا سے لے کے رسول اللہ خدا مدینے تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور دہلی اسٹوڈیو سے شاید رابطہ برقرار. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں گے یا میں سوال کروں؟ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. نہیں آپ سوال کریں. آپ جی جناب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب. آپ سوال کریں. آپ جی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب اور آپ کے قائم کردہ نظام کے دوام، استحکام اور ایرانی قوم کی ترقی و پیش رفت اور اس کی پائیداری نے خطے کے عوام میں اسلام کی اساس پر اپنے حقوق کے لیے تحریک چلانے کا جذبہ پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے انقلاب کی بنیاد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے حق ملے. انقلاب کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ جو وسائل ملک کے اور قوم کے ہیں وہ چند افراد کے ہاتھ میں مرکوز نہ ہو جائیں، کچھ لوگ اس کو چوری کر کے اپنے جیبوں میں نہ ڈال لیں. یہی انقلاب کی بنیاد ہے. اور جو ایران میں ہوا وہ یہی ہوا کہ سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، سارے لوگوں کو ان کا حق ملنے لگا، چوری بند ہو گئی، کرپشن بند ہو گیا. میں نے انقلاب کے فوراً بعد بھی ایران دیکھا ہے اور اب کا بھی ایران دیکھا ہے، اور جو ترقی ہوئی ہے اور جو یعنی ہر قسم کی مادی ترقی میں نے دیکھی ہے، لوگوں کے چہروں پر جو خوشیاں دیکھی ہیں، لوگوں کو میں نے معمولی بازاروں میں جا کر کے دیکھا ہے، لوگوں کے اندر جو قوت خرید ہے وہ یقیناً اس وقت بالکل نہیں تھی. اور یہ بالکل دلیل ہے کہ آج جو ایران کے وسائل ہیں اس میں سب لوگ شریک ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے، وہ دوررس ہوتا ہے، وہ بہت دن تک چلتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ چوری ہو رہی ہو اور کچھ لوگ اس کو سارے وسائل کو اپنا حق سمجھتے ہوں، جیسا کہ بہت سے مسلم ممالک میں ہو رہا ہے، تو وہ چلتا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک ظالم اور ایک سیکورٹی بیس ایک اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے جو لوگوں کو مار مار کر کے خاموش رکھتی ہے. لیکن بہرحال اس کا بھی ایک دن آنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ مبارک کا نظام جو کہ بہت ہی سنگین قسم کے سیکورٹی اسٹیٹ تھی، پولیس اسٹیٹ تھی، وہ بھی ٹوٹ کر کے ختم ہو گئی اور آج وہ آدمی زندگی بھر جیل میں رہے گا. تو یہ فرق ہے اس اسٹیٹ میں اور وہ اسٹیٹ جو کہ امام خمینی نے عدل و انصاف کی پیدا کی. جی بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب، جناب آج قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ حضرت امام خمینی کا جو اہم ترین کارنامہ ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے ایرانی قوم میں بحیثیت قوم کے ایک خود مختاری پیدا کی، استقلال پیدا کیا، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا جذبہ عطا کیا اور بحیثیت قوم کے اس کو سربلندی کی چوٹیاں سر کرنے کا جذبہ عطا کیا. ایرانی قوم نے اس امام کی تعلیمات پر عمل کیا اور ایران کا جو نظام ہے یہ حضرت امام خمینی کا اہم ترین ورثہ ہے جو آج پوری دنیا کی مظلوم اور کمزور اقوام کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے کہ وہ اس کے راستے کو اپنا کر اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی صحیح فرمایا رہبر معظم نے. اور یہ آلموسٹ وہی بات ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ
ایران کی ریاست اور ایران کا جو استحکام، اس کی روز بروز ترقی اور اس کا ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، اپنے موقع پر قائم رہنا، یہ ایران کو مضبوط اور یہ ایران کو محترم تو بناتا ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے عام انسانوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے، وہ یہی ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اسی لیے آپ اگر امام خمینی کا وصیت نامہ دیکھیں تو آپ نے آپ کے بعد جو اب رہبر معظم ہیں ان کی طرف آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ہر حالت میں، یعنی انہوں نے جو بھی کہا کہ آپ یہ کریں، لیکن انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ ہر حالت میں ایران کی ریاست کا دفاع ہونا چاہیے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ ایک سپرنگ بورڈ ہوتا ہے، آپ کسی پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر کوئی کام کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم کی حفاظت، اس کا استحکام، اس کی مضبوطی بجائے خود بہت اہم بن جاتی ہے، اس لیے کہ آپ اسی پر کھڑے رہ کر کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایران کی اسلامی ریاست، اسی لیے اس کا استحکام اور اس کی حفاظت بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو میں اور کچھ اس تعلق سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ہے ابھی؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب ہم انقلاب کا ذکر کرتے ہیں اور آغا مسعود صاحب نے بھی جو انقلاب کا ذکر کیا، تو اس میں حضرت امام خمینی کا یہ جو اسلامی انقلاب ہے، اس کا منفرد ہونا یہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کا کسی کے ساتھ کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا، بہت ہی منفرد ہے۔ منفرد یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں نا، دنیا میں جو حکومت ہے، حکومت کرنا ہے، یہ ایک دنیاوی کام سمجھا جاتا ہے جنرلی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیائی تعلیمات آئی ہیں، ان میں حکومت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی اس میں بھی ایک حاکم جو ہے وہ حاکم بھی ہوتا ہے اور ایک روحانی شخصیت بھی ہوتا ہے، اور یہ اسلام نے قائم کیا تھا۔ لیکن بعد میں جو معاملات ہوئے تو اس میں یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ امام خمینی کا منفرد کارنامہ یہی ہے کہ انسانی دنیا میں انہوں نے حکومت اور اجتماعیت کے اندر پھر روحانیت کو اس کی بنیاد بنایا۔ مجھے یاد ہے امام خمینی کے ارشادات میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ دعا کی کہ دنیا، سارے اقوام، ساری دنیا اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ یعنی آپ نے یہ چاہا کہ اب دیکھیں نا، اسلامی حکومت کی شارٹ، یعنی اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے ذریعے سے توحید جلوگر ہو، اللہ کی بڑائی انسانی معاشرے میں قائم ہو، اللہ کی محبت قائم ہو، اللہ اور اللہ والوں کا ذکر ہو، ان کو سٹیٹس ہو۔ یہ اس طرح سے انسانی معاشرے کے ذریعے توحید جلوگر ہوتی ہے۔ اور جب یہی معاملہ گڑبڑ ہوا تھا تو حضرت امام حسین کربلا تشریف لائے، اس لیے کہ اسلام میں حکمرانی کو بادشاہت بنایا گیا تھا۔ تو ایران کا اسلامی انقلاب چونکہ حسینی تحریک کا ہی تسلسل ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے منفرد کارنامہ امام خمینی کا یہی ہے کہ انہوں نے انسانوں کے اجتماعی امور میں، حکومت میں، سیاست میں روحانیت کو اثر نہ اس کی بنیاد بنایا۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک منفرد کارنامہ ہے جو میں یعنی کہنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب اور آغا مسعود حسین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ عنایت اللہ اندرابی صاحب نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کا لایا ہوا نظام، آپ کا لایا ہوا انقلاب، آپ کی تحریک منفرد ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً اپنے آپ میں ایک منفرد شخصیت تھے، لیکن آپ کی تعلیمات اور آپ کی تحریک، آپ کا انقلاب، اور آپ نے اسلامی جمہوریہ کی شکل میں جو اسلامی نظام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے،
یہ آج سرچشمہ بنا ہوا ہے تمام بیداری کی تحریکوں کا، خاص طور پر اسلامی دنیا میں اسلامی بیداری کی جو لہر آئی ہوئی ہے اس کے رہنماؤں نے واضح اور صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ان کے لیے سرچشمہ ہے ایران کا اسلامی انقلاب اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک۔ اسی کے ساتھ انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔